अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 18 रुकनी निगरां काबीना में से 16 अरकान ने अब से कुछ देर पहले हल्फ उठा लिया है। 18 रुकनी काबीना में शामिल अक्सरियती नाम ऐसे हैं जो किसी न किसी तौर पर सियासी जमातों से वाबस्ता रहे हैं। उनकी काबीना में शमूलियत ने आइंदा आम इंतखाबात के मुकर्ररा वक्त और साफ शफाफ होने पर सवालिया निशान लगा दिया है। ऐसा महसूस होता है कि अब शायद इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा बहुत ताख़ीर से होंगे और अगर हुए भी तो उनकी शफाफियत पर कई तरह के सवाल उठेंगे। इलेक्शंस के बाद नई आने वाली हुकूमत भी अपनी मुद्दत की बेशतर दौरानिए में इलेक्शन साफ और शफाफ होने के सबूत पेश करती रहेगी, जबकि ऑपोजिशन दोबारा से इलेक्टेड और सिलेक्टेड की गर्दान दोहराती रहेगी। काबीना में वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती, वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अनवर अली हैदर शामिल हैं। निगरां हुकूमत में वज़ीर कानून का कलमदान अहमद इरफान, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी, वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज, कौमी विरसा का निगरां वफाकी वज़ीर जमाल शाह, वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ को ये कलमदान दिया गया है, जिन्होंने आज सुबह ही चेयरमैन FBR और FPCCI के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। SCCP के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब वो इस पोर्टफोलियो को हासिल करने में कामयाब हुए। गौहर एजाज को टेक्सटाइल, नदीम जान को सेहत, उमर सैफ को IT, मोहम्मद अली को तवानाई और अनीक अहमद को वजारत मजहबी उमूर का निगरां वज़ीर मुकर्रर किया गया है। इलावाजी समी सईद को मनसूबा बंदी और तरक्यात और मदद अली सिंधी को वजारत तालीम का मनसब सौंपा गया है। निगरां वज़ीर आज़म की निगरां काबीना ने आज हल्फ तो उठा लिया है, जिनका अव्वलीन फ़र्ज़ और मकसद मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराना है। सवाल यह है कि क्या इलेक्शंस मुकर्ररा मुद्दत में हो सकेंगे, जिसका अभी तक जवाब नहीं है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ की तवील मुशावरत के बाद इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी पर कराने का फैसला किया है और पुरानी हल्का बंदियों को फ्रीज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए 21 अगस्त को कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। यकम से 4 सितंबर तक हल्का बंदियां कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशाअत 9 अक्टूबर को होगी, जबकि हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक सुनी जा सकेंगी और इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाअत करेगा। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। इसके 2 से 3 माह के अंदर इलेक्शंस होंगे। मुतवक्के तौर पर फरवरी 2024 में इलेक्शंस होंगे। ये मामला अब निगरां हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होगा, क्योंकि उनका मकसद मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शंस कराना है। अगर ये इस मकसद में नाकाम हो गए तो ताखीर से होने वाले इलेक्शंस भी मुतनाज़े तसव्वुर किए जा सकते हैं। देखना ही है कि निगरां हुकूमत आइंदा दिनों में इस हवाले से क्या इकदामात लेती है और इलेक्शन कमीशन को किस तरह हैंडल करती है। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज तो बहुत दिन पहले ये कह चुके, फिर राना सनाउल्लाह जो साबिक वज़ीर दाखिला है उन्होंने भी यही बात की कि इलेक्शंस फरवरी में होंगे और हमारे बड़ों ने यह फैसला किया कि इंतखाबात फरवरी में कराए जाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन भी इस पर सामने आ गया है। अब इस पर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या राय है, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये डिसीजन आ गया कि इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होंगे, डिजिटल मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराए जाएंगे और उसके लिए नई हल्का बंदियाँ होंगी, पुरानी हल्का बंदियाँ फ्रीज कर दी गई हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन सर? यकीनन जी ये कायदी तकाजा है और पिछले जब मरदमशुमारी के बाद 2018 का इंतखाब हुआ था तो एक आईनी तरमीम के जरिए उस मरदमशुमारी को एक इलेक्शन के लिए कबूल किया गया था। ये एक आईनी तकाजा था, इसको पूरा किया गया है। अब कोशिश ये की जानी चाहिए कि हल्का बंदियाँ जल्द अज जल्द मुकम्मल हों और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन हो जाए। इसमें कोई लैप्स, कोई डिले नहीं होना चाहिए। सर, फरवरी 2024 से तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इससे पहले इंतखाबात हो सकें, क्योंकि नेचुरली जो टाइमलाइन दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 14 दिसंबर को ये नई हल्का बंदियां नोटिफाई होंगी और जाहिर है इस पर अपीलें भी हैं और समातें भी हैं, तो प्रैक्टिकली फरवरी 2024 लग रहा है अभी तक। तो ये ऐसा ही है जी, फरवरी के ऊपर तकरीबन सबका इत्तेफाक राय पहले ही था कि अगर नई हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी पे जाना है तो फिर फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता। और सर, अगर फरवरी से भी मामला आगे जाता है तो आप देख रहे हैं ऐसा कोई खदशा मौजूद है? फरवरी से आगे जाने का कोई खदशा नहीं है। यानी इंतखाबात 2023 में तो नहीं होंगे, ये कंसेंसस था पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन कि 2023 इलेक्शन ईयर नहीं है। आप माबैन नहीं था जी, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी। आप भी यही कह रहे थे, हम भी यही कह रहे थे कि अगर नई मरदमशुमारी पे फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है, जो कि एक आईनी तकाजा है, जो टाइम लाइन फरवरी है उसके ऊपर बहस या सोच या कोई किसी की राय का तसव्वुर ही नहीं है। सर, साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने यह कहा ना कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे।
تو بڑے ہمارے زرداری رحمان صاحب بھی ہیں. اپوزیشن لیڈر کا یہ تھوڑا مقصد ہے کہ وہ بڑوں کو بڑا نہیں کہتے, وہ آج بھی سب کا احترام کرتے ہیں. اچھا سر, یہ جو ڈی لمیٹیشنز والا معاملہ ہے, ظاہر ہے اس میں صوبوں کی نشستیں تو نہیں آپ بڑھ کی ہنسی سکتی. کسی اور بڑے کا اظہار کر رہی ہے, آپ کی ہنسی سے کسی اور بڑے کا شک بڑا ہے. آپ ان کا نام لے دیجئے, مجھے تو جن کے آتے تھے میں نے لے دیے. قاہرہ صاحب پتہ تو آپ کو بھی ہے, ظاہر ہے آپ نے اگر محسوس کیا ہے کہ میری ہنسی اس طرف اشارہ کر رہی ہے. مجھے تو جس کا پتہ تھا مجھے قاہرہ صاحب آپ یہ سوچیں کہ وہ بڑے کہیں اس سے آگے نہ جانے کی سوچ رکھتے ہوں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے بڑے جو فروری میں کہہ رہے ہیں یہ معاملہ ان بڑوں تک ہی رہے گا, اس سے آگے مزید بڑوں تک نہیں جائے گا. نہیں دیکھیں, بات ریحان ذہن میں رکھیے, یہ بات میں تو 7-8 مہینے پہلے کہہ رہا تھا جب آپ سارے بحث کر رہے تھے کہ یہ اسمبلی کی مدت بڑھ جائے گی. ہیلو جی قاہرہ صاحب. ہیلو جی قاہرہ صاحب آپ کی آواز آ رہی. سب دوست کہہ رہے تھے کہ بڑی بحث ہو رہی تھی, بڑا اس پہ تبصرہ تھا کہ اسمبلی کی مدت بڑھا دی جائے گی, ایمرجنسی لگ جائے گی, فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے گی, پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو یہ ہو جائے گا. اس وقت بھی ہم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے, میں کو 10-50 پروگراموں میں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے, صرف ایک صورت ہے, حلقہ بندیاں, مردم شماری کیونکہ قائنی تقاضا ہے, وہ اس کا پروسیس جاری تھا. اس وقت نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے اختلافات کے بعد یہ مردم شماری اتفاق رائے سے پاس ہو جائے گی, لیکن اگر سارے صوبوں کے تحفظات ایڈریس ہوئے, مردم شماری نوٹیفائی ہو گئی, تو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے اگر تھوڑا بہت الیکشن لیٹ ہو تو ہو, اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ قائنی تقاضا ہے کہ 2017 کا فیصلہ ہے, 2018 میں ہونے والی ترمیم کا فیصلہ ہے, لہذا اب مجھے کوئی جواز ہی نظر نہیں آتا کہ الیکشن کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے کیا جائے. لیکن قاہرہ صاحب میں اس طرف تو آتا ہوں کہ یہ جو ڈی لیمیٹیشنز ہو رہی ہیں یہ بھی جزوی سی ڈی لیمیٹیشنز ہوں گی, کیونکہ آئینی ترمیم تو کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن اس سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ انتخابات لینے کے لیے پھر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو کوئی نئی پولیٹیکل سٹرگل کرنی پڑے؟ میرا نہیں خیال جی, جس طرف آپ کا خیال ہے اس بات کو ذرا کھول کے سوال کیجیے تاکہ میں کھول کے جواب دے سکوں. سر میں تو ریفر کر رہا ہوں پنجاب کے اندر. جی نہیں سر نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بہت جواب دے چکے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہوا وہ بدنیتی پہ مبنی فیصلہ تھا. عدالت کے اندر وہ کیس گیا, عدالت کے اپنے ججز نے عدالت کے فیصلے سے اختلاف کیا, پارلیمان نے اس پہ اپنی رائے دی. ایک صوبے کو ساری جماعتوں نے سوائے پی ٹی آئی کے, ایون جماعت اسلامی نے بھی اس کو پاکستان کے لیے زہر قاتل قرار دیا تھا. اس کی ایک اور صورت تھی, وہ آئینی تقاضے کی بات نہیں تھی. ہاں یہاں پہ ایک اور صورت ہے, اب اسمبلیوں کی مدت پوری ہو چکی ہے, کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن الگ الگ ڈیٹوں پہ کرائے جائے یا آگے پیچھے اس میں ہو جائے. لیکن سر یہ جواز بھی تو آپ نے دیا کہ 2023 میں انتخابات نہ ہو, کیونکہ سی سی آئی نے اپروول دے دی. اب جو اپروول ہوئی اس کے مطابق بہت آپ ہی کے جو سوال یہ ہے, آپ یہ فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اگر 2017 میں آپ نے اس بنیاد پہ 2017 کی مردم شماری کو ایکسیپٹ کیا, ایک آئینی ترمیم کر کے کہ اس کو ایک دفعہ کے لیے ایکسیپٹ کریں گے اور دوسری مردم شماری جو ہے اگلی کرا کے اگلے الیکشن اس کے تحت ہوں گے. اگلی مردم شماری کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سر یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ ڈیسیژن ارلی لیتے, اس ارلی ڈیسیژن لینے سے اس پہ بھی میں گزارش کر دیتا ہوں. یہ مردم شماری ہم نے نہیں شروع کرائی, اس کا پروسیس یہ کس طریقے سے ہوگی یہ خان صاحب کے دور میں ہوا. ہم نے اس کو پلان کیا تھا کہ مئی جون میں یہ فائنلائز ہو جائے گی, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر صوبوں کے شدید تحفظات تھے. ان تحفظات کو ایڈریس کیا گیا اور ہمیں اور آپ سب کو یہ شک تھا کہ یہ صورتحال اتنی خراب ہے کہ اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو پائے گا, لیکن الحمدللہ ہو گیا. اب اس کو نوٹیفائی نہ کرنا, قومی اتفاق رائے کو توڑنا, یہ ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں نہیں قاہرہ صاحب وہ یہ صوبوں کے تحفظات بالکل تھے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ تحفظات اب دور ہو جائیں گے, کیونکہ ڈی لیمیٹیشن سے صوبوں کی نشستیں تو نہیں بڑھ رہی ہوں گی, نہ کوئی آئینی ترمیم اب ہو سکتی ہے, یہ جزوی سی حلقہ بندیاں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزرویشنز جو پہلے تھے وہ اب دور ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں. جو صوبوں کی سیٹیں بڑھنے کا امکان تھا وہ اس صورت میں تھا, اس کا جو تھا وہ یہ تھا کہ جو ابتدائی تخمینے آ رہے تھے
मरदम शुमारी के, उसके नतीजे में ये ख्याल के घोड़े दौड़ रहे थे कि कुछ सूबों की सीटें बढ़ जाएंगी, पंजाब की कम हो जाएंगी। और क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है सूबों की सीटों की तादाद, हालांकि वो सूबों को एलोकेशन नहीं है, उसका बेसिस एलोकेशन सूबों का आइन के अंदर दिए हुए नंबर नहीं है, लेकिन आइन के अंदर बहरहाल दर्ज है। और अगर वो नंबर तब्दील हुआ, सूबों के माबैन सीटें कम या ज्यादा हुई कौमी असम्बली की, तो फिर आपको एक आईनी तरमीम की जरूरत है। अब जो नई मरदम शुमारी के फाइनल अहदाफ सामने आए हैं, जिसपे सब इत्तेफाक किया है सब ने, उसमें कोई सीट नहीं ना बढ़ रही है ना किसी सूबे की कम हो रही है, बल्कि पहले जितनी सीटें रहेंगी सूबाई हलकों के अंदर या कौमी असम्बली के हलकों के भी सूबों के अंदर जो डिलिमिटेशन है, वहां अगर आबादी का जो झुकाव है या आबादी का फैलाव है उसमें कोई तब्दीली तो कायरा साहब, ये फिर तो नॉन प्रोडक्टिव सी एक्सरसाइज नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव नहीं है, कतन ऐसा नहीं है। अगर कौमी असम्बली की सीटें बढ़नी कम होनी ही नहीं है तो नॉन प्रोडक्टिव क्यों हुई? हाँ, अगर कराची के अंदर, सिंध के अंदर कराची की आबादी कम हो गई है, ये कराची की आबादी बढ़ गई है और वहाँ सीटें ज्यादा होनी है, तो क्यों ना हो। अगर लाहौर की आबादी ज्यादा हुई है, पंजाब की सीटें उतनी रहेंगी, लेकिन अर्बन एरिया की सीटें बढ़ गई हैं, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो उनको सीटें ज्यादा मिलेंगी, क्यों ना मिले। ये तो एक लॉजिकल बात है ना। बहरहाल कायरा साहब, ये इलेक्शंस के बाद एतराज़ात तो लगता है कि खत्म नहीं तो होंगे, मजीद तो ये तो इस उठेंगे, मुल्क में ना खत्म होने वाला ना खत्म होने वाला। अच्छा सर, लास्टली आज क्योंकि केयर टेकर कैबिनेट में से 18 रुकनी जो कैबिनेट है उसमें 16 अरकान ने हल्फ उठा लिया है पहले मरहले में, आपको लगता है कि जानिबदार काबीना है, केयर टेकर कैबिनेट है, आप सेटिस्फाइड हैं जो नाम सामने आए? मैंने जी अभी तक सारे नाम तो नहीं देख सका, मैंने जो नाम देखे हैं मुझे मोर और लेस अच्छी शोहरत के लोग लगे, ठीक है, कंपैरेटिवली बेहतर लोग लगे। अब बाकी उनके कंडक्ट पे है। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, वो तो अपने अपने कारकर्दगी दिखाएंगे, पता चल जाएगा, देखेंगे। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और तवक्को कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल रहेंगे और न्यूट्रल होंगे। लेकिन इलेक्शन के अंदर क्योंकि इस केयर टेकर गवर्नमेंट का बहुत थोड़ा रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है, इलेक्शन कराने के लिए या सूबाई हुकूमतों का रोल है, लिहाजा मैं समझता हूं कि इनको इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट फराहम करनी चाहिए बस। और फिर अपने अपने फील्ड्स के अंदर जो इस वक्त हमारे ऑन गोइंग प्रोसेसेस हैं, और ख़ास तौर पे मुआशी और खारजा पॉलिसी के अहदाफ तय हैं, उनकी तरफ तवज्जो देकर रखनी चाहिए, ताकि वो जो हमारा पेस चल रही है वो ठीक चले। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा काबिल ज़बान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आ गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पर क्या सोचती है? फिर क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी को भी इंतखाबात से जोड़ा जा रहा है और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे ही नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे मुल्क में इलेक्शंस का माहौल बन जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर भी दो राय है, जहाँ एक रोज़ कबल ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की वापसी तब तक नहीं होगी जब तक रिस्क जीरो ना हो जाए, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जल्दी वापसी होगी क्योंकि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जीरो रिस्क होने की या रिस्क जीरो होने की गारंटी मिल चुकी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज की, कि इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होंगे, डिजिटल मरदमशुमारी के तहत होंगे, उसके लिए नई हल्का बंदियाँ होंगी। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस डिसीजन? देखिए जी, ये मुतमईन हमारे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर आर सर्टन कंपल्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह ये आईनी एक ज़िम्मेदारी है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो, इसी तरह इसी आइन के अंदर ये भी दर्ज है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाएगी तो उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ होंगी और उन हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अब ये एक ही आइन के अंदर दो चीज़ें हैं। अगर आप हल्का बंदियों को लेते हैं तो शायद 90 डेज़ वाली शिक जो है वो मुतासर होती है, 90 डेज़ को लेते हैं तो दूसरी शिक मुतासर होती है। तो अब आपको देखना ये होगा कि 90 डेज़ के बाद भी अगर आपको कुछ अरसा चाहिए तो मेरे ज़ाती ख़्याल के मुताबिक जमात का मौक़िफ़ तो आ जाएगा। मेरे ज़ाती ख़्याल के मुताबिक इस आइनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन हो, 90 डेज़ से अगर आगे जाना ज़रूरी या नागुज़ीर है तो उसकी भी एक हद होनी चाहिए और उसका तयन भी इलेक्शन कमिश्नर को बहुत जल्द कर देना चाहिए, ताकि अगर इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से एक गैर यकीनी कैफियत रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी,
تو میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی عمل کے لیے، سیاسی نظام کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اگر 90 ڈیز سے آگے ہم جا رہے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے جی 100 دن ہیں یا 120 دن ہیں، یہ کہہ دینے سے شاید کافی نہ ہو کہ 90 ڈیز سے آگے جا رہے ہیں، کہ 90 ڈیز سے آگے تو پھر another 90 ڈیز، another 90 ڈیز، وہ کھیل اگر ذہنوں میں چلتا رہا اور لوگ گھبرائے رہے اور غیر یقینی کیفیت جاری رہی تو وہ میرا خیال ہے سیاسی عمل کے لیے، جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ایز فار ایز پنجاب الیکشنز اور کے پی الیکشنز آر کنسرنڈ وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اس میں تو بڑی غیر یقینیت رہی، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ غیر یقینیت کا عنصر تو پایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے آپ کا خدشہ بھی درست ہے۔ یہ جو اس کو بار کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی حد مقرر کرنی چاہیے کہ کتنی دیر تک اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، آپ کے نزدیک یہ بار کیا ہونی چاہیے؟ 1-2 مہینے کی بار ہونی چاہیے، یعنی یہ اس سے زیادہ فردر ڈیلے نہیں کیا جا سکتا؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ دیکھیے ریحان صاحب، جہاں تک آئین کا تعلق ہے اور مردم شماری کا تعلق ہے اور حلقہ بندیوں کا تعلق ہے، ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو آئین جو تعداد مقرر کرتا ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی، وہ صوبوں کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ خود 4 صوبوں کا تعین کرتا ہے کہ پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا سے کتنی نشستیں آئیں گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے اندر یہ ڈسٹرب نہیں ہو رہی، جتنی صوبوں کی ایلوکیشن ہے آئین کے مطابق یہ وہی کی وہی رہے گی، لہٰذا نہ تو آئینی ترمیم کی طرف جانا ہے کیونکہ وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اب جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں وہ ود ان دا پروونس ہونی ہیں، یعنی اگر گجرانوالہ کی ایک سیٹ بڑھ رہی ہے اور راولپنڈی کی ایک سیٹ کم ہو رہی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سندھ کے اندر کوئی کراچی کی سیٹ بڑھ رہی ہے اور جام شوروں کی کم ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جزوی قسم کی حلقہ بندیاں ہیں، یہ کوئی صوبوں کے اندر 4 صوبوں کے اندر کوئی بڑی ایکسرسائز نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 90 ڈیز کے اندر نہیں ہو سکتی تو چلیں 100 دن کے اندر ہو جانی چاہیے، لیکن ان جزوی حلقہ بندیوں کو اتنا نہیں پھیلا دینا چاہیے کہ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے لیٹ ہو جائیں، اور غیر معینہ مدت کے لیے لیٹ ہونے سے ایک تو یہ نگران سیٹ اپ جو ہے یہ اپنی مدت کو اسے آگے لے جانا پڑے گا، پھر آگے آپ کی سینٹ مارچ میں آدھی ختم ہو جائے گی، اگر قومی اسمبلی موجود نہیں ہے سینٹ آدھی ہو جاتی ہے، 4 صوبوں کی اسمبلیاں موجود نہیں ہیں، تو وہ جو نظام ہوگا وہ بڑا غیر مستحکم اور سیاسی لحاظ سے بڑا انتشار کا سامان پیدا کرے گا۔ اس سے بہت پہلے میرا خیال ہے کہ 2024 میں نہیں جانا چاہیے ہمیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے 2023 کے اندر اگر الیکشن کمیشن پوری ہمت سے، جرأت سے اور ریاضت سے کام لے اور دن رات اس کے لیے لگا دے تو چند ضلعوں کی نشستیں آگے پیچھے کرنا اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن سر جو الیکشن کمیشن آف کو پاکستان نے جو ٹائم لائن دی ہے اس کے مطابق تو ٹل 12 دسمبر یہ نوٹیفائی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اپیلیں ہوتی ہیں اور الیکشن کمیشن میں سماعتیں چلتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی 2-3 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ تو نیچرلی یہ فیبرری تک معاملہ جاتا ہوا نظر آ ہی رہا ہے کہ فیبرری سے پہلے تو اب پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہو پائے گا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 سے مزید فردر ڈیلے نہیں اس کو کرنا چاہیے؟ تو اس کا راستہ بھی تو عرفان صدیقی صاحب آپ کی اتحادی حکومت جاتے جاتے دے گئی نا، اور پھر دوسرا جس طرح کی جزوی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ مشق لا حاصل ہی ہے، اس کا کوئی بہت فائدہ نہیں ہوگا؟ وہ جو ریزرویشنز ہیں مختلف جماعتوں کے وہ تو برقرار ہی رہیں گے۔ نہیں، وہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ریزرویشنز کا برقرار رہنا یا سیاسی جماعتوں کا پوری طرح مطمئن ہونا یا نہ ہونا، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ جو صوبوں کے اندر مختلف اضلاع کی، مختلف علاقوں کی نئی آبادی آئی ہے اس آبادی کے حساب سے ان کو سیٹیں ایلوکیٹ کی جائیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اب اگر گجرات کی ایک سیٹ کم ہوتی ہے تو کوئی فریق ناراض ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، وہ اس نے اپنا آئینی کام کرنا ہے، سب کو مطمئن کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ لیکن جو آپ فرما رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں نے اگرچہ اس کو نہیں دیکھا ہے، تو اس سٹیٹمنٹ سے تو مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ الیکشن لامحالہ اگلے سال جا رہے ہیں، 2024 میں جا رہے ہیں، اور 2024 میں اگر جا رہے ہیں تو ایک تو یہ لمبی مدت بہرحال ہو جائے گی، نگرانوں کا سلسلہ بڑا طویل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگلے سال پھر بہرحال آپ کو مارچ سے بہت پہلے الیکشن کرانا ہوں گے تاکہ مارچ میں نئی جو سینٹ ہے وہ آ سکے۔
ستمبر میں صدر مملکت کو یا جو بھی ان کی میعاد مقرر ہے، میرا خیال ہے انہیں جانا ہے اگلے سال کسی وقت. بالکل، اور ظاہر ہے الیکٹورل کالج بھی مجھے ڈسٹرب نہیں ہو یاد جائے گا مارچ میں، تو پھر ایک اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو جائے گا جیسے آپ فرما رہے ہیں. اب دیکھیں عرفان صدیقی صاحب، آج پہلے مرحلے میں 18 رکنی کیئر ٹیکر کیبنٹ نے حلف اٹھایا ہے. اس کیبنٹ کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی مختصر مدت کی نگران کابینہ ہے یا پھر تیاری کوئی زیادہ دیر کی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. فرینکلی جو نام میں نے دیکھے ہیں اور جن لوگوں کا حلف ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طویل المیعاد کابینہ ہے. یہ جز وقتی کابینہ لگتی ہے، مختصر وقت کی کابینہ لگتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بڑی فگرز آ گئی ہیں کہ جن کے ساتھ نظام. اچھا عرفان صدیقی صاحب، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. I have to take a very quick short break. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قائد پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق جو دو رائے پائی جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہی، اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عرفان صدیقی صاحب. بریک پر جانے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج کے ڈیسیژن پر تو بات کی، لیکن الیکشنز کو نواز شریف کی آمد کے ساتھ بھی مشروط قرار دیا جاتا ہے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، 16 ماہ کی اتحادی حکومت تھی، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، تو کیا وجہ ہے کہ اپنے بڑے بھائی کو باوجود اس کے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا 30 سالہ جو تعلق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور 30 سال سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی آگ کا تارا ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کو واپس نہیں لا سکے؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں اور میں بڑے کھلے ذہن کے ساتھ یہ کہتا بھی رہتا ہوں، لکھتا بھی رہتا ہوں کہ یہ کسی بھی فیصلہ ساز کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یا جرنیلوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے ماتھے کے اوپر پسندیدگی کا ٹھپا لگائیں اور کسی کے اوپر ناپسندیدگی کا. یہی غلطی ہوئی ہے. 2018 میں آپ کو نواز شریف ناپسند تھا، آپ نے اس کو ہرانے کے لیے RTS کو فیل کیا. ایک اور شخص آپ کو پسند آیا، اس کو جتانے کے لیے آپ نے سارے کھیل کھیلے. یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ نواز شریف ان کی پسندیدگی کے زمرے میں آئے یا ناپسندیدگی کے زمرے میں آئے. یہ عوام کا کام ہے. عوام کو کوئی پسند ہے اسے لے آئیں، ناپسند ہے اسے باہر کر دیں. جب تک اس پریکٹس کو، یہی بات ہے نا، ووٹ کو عزت کی بات جب وہ کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دیئر فیٹ. لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے. عرفان صاحب، آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، شخصیت کا آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جب خواجہ آصف یہ کہے کہ نواز شریف اس وقت واپس آئیں گے جب رسک زیرو ہو جائے گا یا کوئی گرین سگنل ہوگا، تو پھر اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے جو آپ کے ذہن میں ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب ہمیں کسی خاص مقام سے یا کسی خاص جگہ سے اشارہ ملے گا تو اس وقت ہم آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عدالتوں کے رویے کیا رہے ہیں ہمارے بارے میں، عدالتوں کے رویے کیا رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں، عدالتوں کے کیا رویے ہیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ بعض جگہوں سے، بعض مقامات سے. رسک ایلیمنٹس اور بھی بہت ہیں. انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے، اپنا بیانیہ بھی بنانا ہے، اپنے جو مقدمات ہیں ان کو بھی فیس کرنا ہے. تو رسک ایلیمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مارگالا کی پہاڑیوں کے پیچھے سے کوئی کہے گا تو ہم آ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے خود سیاسی ماحول کو، عدالتوں کو، فیصلوں کو اپنی آمد کے وقت کا تعین کرنا ہے. ان تمام عوامل کو ذہن میں رکھتے ہوئے خواجہ آصف صاحب کا یہی مطلب ہے. تو ابھی وہ تعین نہیں ہو سکا کہ کب واپس آئیں گے؟ نہیں، وہ تعین میرا خیال ہے ہو رہا ہے اور مشاورت کر رہے ہیں میاں صاحب اپنے رفقا سے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ستمبر کے اواخر میں آ جائیں، ہو سکتا ہے اکتوبر میں آ جائیں. انہوں نے جلد آنا ہے اور جلد آنے کے لیے جس طرح کی احباب کے ساتھ یا اپنی قریبی رفقا کے ساتھ ان کی مشاورت ہونی چاہیے، اس کا سلسلہ شروع ہے. نہیں، میں کہیں آپ کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں ان کی واپسی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ابھی سرٹینٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی ستمبر کے اواخر میں وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. میں نے جی ریحان، میں نے اس پروگرام میں بھی کہہ دیا تھا کہ میں تو حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اور سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے قیاس کر رہا ہوں، اور میں نے بلکہ مفروضہ کا لفظ استعمال کیا تھا.
مفروضہ مستند تو نہیں ہوتا. یہ میری ایک سوچ ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ امکانی طور پر وہ ستمبر کے اواخر میں یا اکتوبر کے اوائل میں آ سکتے ہیں. اور اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اب یہ بہت مہینوں کی بات نہیں ہے. اگر ہم ہفتوں کی ٹرم میں دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے 4 ہفتے ہوں, ہو سکتا ہے 6 ہفتے ہوں. یہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ جلد آئیں گے اور ان کی آمد کے بعد پھر سیاسی ماحول بھی انشاءاللہ بدلے گا اور وہ لوگوں سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جب انہیں نکالا گیا, جو ان کا جملہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا, تو کیوں نکالا کے بعد کا جو عرصہ ہے, جو اب تک کا 5 سال کا عرصہ ہے, وہ ملک کو کیا دیکھے گیا, یہی ان کا بیانیہ ہوگا. یہی وہ لوگوں سے پوچھیں گے اور یہی لوگ سوچیں گے کہ اس شخص کو نکال کے ہم نے کیا لیا, ہمیں کیا ملا, یہ پیٹرول کہاں چھوڑ گیا تھا, یہ بجلی کہاں چھوڑ گیا تھا, یہ انفراسٹرکچر کہاں چھوڑ گیا تھا, آج ہم کہاں کھڑے ہیں. عرفان صدیقی صاحب, لاسٹلی درجن بھر بل صدر مملکت نے واپس بھیج دیے جو قانون سازی آپ کی حکومت جاتے جاتے کر گئی تھی. صدر مملکت کا جو استحقاق تھا انہوں نے وہ کر دیا. ایک بل آپ کا بھی ہے جس کے لیے تلاشی گمشدہ کا اشتہار لگا ہوا ہے, آپ بھی حکومتی ٹریری بینچز سے تھے, آپ کے اس بل کا کیا بنا؟ ریحان, اگر آپ کے پاس وقت ہو, آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کو اجازت دے اور آپ کے پروگرام کا فارمیٹ اجازت دے, تو یہ اتنی خوبصورت کہانی ہے, اتنی خوبصورت الف لیلہ ہے یا طلسم ہوش ربا ہے کہ آپ کے جو سامعین ہیں اور آپ کے آپ کے ناظرین ہیں, وہ سارا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار اس ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بل جو سینٹ نے پاس کیا, نیشنل اسمبلی نے پاس کیا جون 2022 کے اندر, اور 21 جون 2022 کو بھیج دیا صدر مملکت کی طرف بذریعہ وزیر اعظم ہاؤس کہ جی اس کی توثیق کریں یا کوئی اعتراض ہے تو واپس لگائیں. وہ پچھلے 14 مہینے سے غائب ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. میں آج بھی میٹنگ کر کے آیا ہوں, پارلیمنٹ ہاؤس گیا ہوا تھا, سیکرٹری سے ملا ہوں, ایڈیشنل سیکرٹری سے ملا ہوں, میں نے فائلیں دیکھی ہیں. اب یہ کوئی گئے وقتوں کی تو بات ہے نہیں. 2 دن 1 دن کا کام ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور دیکھیں بھئی یہ یہاں سے مل گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پراپرٹی ہے پارلیمنٹ کی, لیکن 14 ماہ گزر گئے, کسی نے پارلیمنٹ میں سے کسی اہلکار نے نہیں پوچھا جی کہ یہ بل کہاں ہے, یا کوئی ریمائنڈر بھیج دیں کہ جی ایک بل ہم نے بھیجا تھا وہ غائب ہو گیا. ایک چٹھی جاتی ہے تو بھی بھیجتے ہیں, ایک سمری جاتی ہے تو بھی پوچھتے ہیں جی کہ ہم نے سمری بھیجی تھی. بل لاوارث ہے اور پھر ہم پارلیمنٹ کہتی ہے جی کہ پارلیمنٹ کی توہین کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے. پارلیمنٹ خود اپنی توہین کر رہی ہے. اپنے بنائے ہوئے بل کے بارے میں اتنا غیر حساس ہونا. صاحب وہ کہتے ہیں نا بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو آپ نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ ہوا کیا ہے اصل میں, کیا مصلحت ہے؟ دیکھیں نا, 442 ارکان ہوتے ہیں دونوں ایوانوں کے اندر, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. وہ جس کی پردہ داری ہے اس کا سراغ لگانا کون سا مشکل ہے. پارلیمنٹ سے بڑی دیکھیں نا, اگر قومی اپنا عدالت عظمیٰ سے ہمارے خلاف رولنگ, ریسنٹلی ایک قانون انہوں نے ختم کر دیا اور ہم احتجاج کرتے ہیں کہ جی کیوں, میں نے خود تحریک التوا جمع کرائی ہوئی ہے. لیکن آپ کا بنایا ہوا قانون کہیں عدالتیں اڑا رہی ہیں, کہیں صدر صاحب نے اپنی قربان گاہ کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں, کہیں وہ تاریخ راہوں میں مارے جا رہے ہیں. تو آپ کہاں ہیں, آپ پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ میں نے آج انہیں کہا ہے کہ مجھے اپنے بل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان افسران سے کہہ کے آیا ہوں یہ میرا بل اب نہیں ہے. میرا بل تو تب تک تھا جب تک میں نے پیش نہیں کیا تھا. اب یہ آپ کا بل ہے, اس ہاؤس کا بل ہے اور دونوں ہاؤسز کا بل ہے. اور اگر یہ نہیں آپ کر سکتے تو پھر میں اس ایوان میں کیسے بیٹھوں گا؟ اگر میں یہ حال ہونا ہے کہ کوئی بابو, کوئی افسر اس کو لے کے دراز میں بیٹھ جائے گا, تو پھر مجھ جیسے بندے کا وہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں گھر آ جاؤں گا. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. سینیٹر عرفان صدیقی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک اور تلخ کہانی آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. ابھی قوم جنرل اسپتال میں زیر علاج معصوم رضوانہ کے غم سے باہر نہیں نکلی تھی کہ گزشتہ روز سے ایک اور وائرل ویڈیو نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اس ویڈیو میں نظر آنے والے مناظر انتہائی کربناک ہیں. یہ ویڈیو ہے 10 برس کی فاطمہ کی, جو اب تشدد, مبینہ زیادتی اور نشے کی ڈوز کی وجہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے, لیکن شاید اب بھی اس کی روح انصاف کے لیے تڑپ رہی ہے.
10 साला फातिमा رانی پور کے وائس چیئرمین فیاض شاہ کے داماد اسد شاہ کے گھر میں کام کرتی تھی، جہاں سے اچانک 2 روز قبل فاطمہ کے گھر والوں کو کال کر کے بتایا گیا کہ فاطمہ کچھ دن سے بیمار ہے اور آج فوت ہو گئی، لہٰذا اس کی لاش لے جاؤ۔ معاملہ اس وقت مشکوک ہوا جب بچی کو غسل دیا گیا تو اس کے جسم پر تشدد کے نشانات واضح دکھائی دیے، لیکن ورثہ غریب بے سہارا ہونے کے ساتھ ملزم فیاض شاہ کے مرید تھے تو انہوں نے بغیر پوسٹ مارٹم کرائے بچی کو دفن کر دیا۔ خیرپور پولیس کو واقعے کی اطلاع کی گئی لیکن پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، پوسٹ مارٹم تو دور کی بات، کسی سے پوچھ گچھ بھی نہیں کی گئی۔ بچی کی موت کب اور کیسے ہوئی اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ معصوم فاطمہ بستر پر بے لباس سے تڑپ رہی ہے، جسے مبینہ طور پر نشہ آور چیز کھلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی اثناء میں گھر میں موجود کچھ اور خواتین آتی ہیں، دیکھتی ہیں، فاطمہ کو تڑپتا ہوا پاتی ہیں، ملزم کو اٹھاتی ہیں، ملزم حقارت سے بستر سے اٹھتا ہے، معصوم بچی کو گردن سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے، لیکن تب تک فاطمہ شدت درد سے دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کیس کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بچی کی وفات پانے کے بعد غریب والدین کو بھی اس کی جلد تدفین کے لیے زور دیا جاتا ہے۔ مقامی پولیس اس معاملے میں سہولت کاری کرتی ہے، یہاں تک کہ مقامی اسپتال کا ڈاکٹر بھی اس مکروہ کام میں ملوث ہوتا ہے، جو بچی کو گیسٹرو کا دائمی مریض ڈکلیئر کرتا ہے اور موت کی وجہ بھی یہی قرار دیتا ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے اور عوام کے شدید غم و غصے کے بعد انتظامیہ جاگتی ہے، جس کے بعد رات گئے مقدمے کا اندراج ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد مرکزی ملزم اسد شاہ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تاہم مقدمے میں نامزد ملزم کی اہلیہ اب تک گرفتار نہیں ہو سکی۔ ملزم اسد شاہ کا آج عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران ملزم نے اپنی صفائی میں عدالت کو بتایا کہ بچی فاطمہ کے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے پر والی ویڈیو ان کے ذاتی بیڈ روم میں لگے CCTV فوٹیج ہے جو انہوں نے خود جاری کی تھی۔ ملزم کے مطابق بچی بخار کی شدت کے باعث ہلاک ہوئی، اس پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ آج ایڈیشنل سیشن جج خیرپور نے میجسٹریٹ رانی پور کو بچی کے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کا آرڈر جاری کرنے کا حکم دیا ہے اور رات گئے واقعے میں لاپرواہی برتنے پر معطل ہونے والے رانی پور تھانے کے SHO فاطمہ کی موت کا سبب تشدد کی بجائے بیماری قرار دینے والے ڈاکٹر کو بھی گرفتار کر لیا۔ تاہم FIR میں SHO اور ڈاکٹر نامزد نہیں ہیں۔ اب ہمیشہ کی طرح پولیس کے لیے یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ پولیس بازر مافیا کے سامنے، طاقتور لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یا پھر پروسیکیوشن تگڑی ہوتی ہے اور مرکزی ملزم انجام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔